تم اللہ کی پہچان ہو، حکمت تمہاری شان ہے، عظمت تمہاری ہی آن ہے، تمہیں بحر ظلمات میں ڈوبنے کے بجائے بحر بے کراں ہونا ہے، تمہیں تو ذرے سے بیاباں ہونا ہے، تمہیں تو مثل وہ غنچے میں پریشاں ہونا ہے، تمہیں تو خودی کا رازداں ہو کر، خدا کا ترجمہ ہو کر، اپنے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں جواب دینا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ ارے وحشت کے اندھیروں اور میرے رقیبوں سن لو، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خاطر ہم کل بھی کھڑے تھے، ہم آج بھی کھڑے ہیں، ہم کل بھی بڑے تھے، ہم آج بھی بڑے ہیں، ہم کل بھی کٹے تھے، ہم آج بھی کٹیں گے، ہم کل بھی نہ جھکے تھے، ہم آج بھی نہ جھکیں گے، ہم کل بھی نہ مٹے تھے، ہم آج بھی نہ مٹیں گے۔ اور علی وقار میرا دشمن مجھ کو کمزور سمجھنے والا کبھی دیکھے مجھے تاریخ کے آئینے میں نے ہر دور میں توڑے ہیں رعونت کے طرز، میں نے ہر دور میں ایک باب نیا لکھا ہے، میرا دشمن یہ حقیقت نہ فراموش کرے، بیعت ظلم و ستم میری روایت ہی نہیں، مجھ کو میدان سے پسپائی کی عادت ہی نہیں، عرصہ بدر میں کردار علی ہوتا ہوں اور دشتے کربل میں حسین ابن علی ہوتا ہوں، دشتے کربل ہو تو میں حسین ابن علی ہوتا ہوں۔ شکریہ۔ یہ تھے اسکواڈرن کیڈٹ کیپٹن سرمد جمالی۔ Now, I call upon Cadet Saqib Habib from Cadet College Sangar. He speaks on Awake, Rise from Ashes to Glory. 1400 years ago, far from our land, a nation dwelled on deserts, who worshipped 360 gods. Their fathers buried their daughters alive. They fought wars on petty coins. Injustice, ignorance, and barbarism dominated them all. But when God commanded them to change themselves, and they believed in Allah's messenger, that Allah never changed the condition of those nations unless they changed themselves. And after those dark days, they formed world's perfect society. They crushed Roman armies. They conquered Persian land of hanging gardens. From southern India to Spanish Peninsula, they ruled the world, and world saw that. They awoke and rose from ashes to glory, from ashes to glory. Mr. President, sir, subcontinent, 14th of August 1947. After a long period of blood, sweat, and tears, Qaid-e-Azam from the peaks of Himalaya to the Arabian Sea made us a nation. We awoke from deep slumber. I know we were weak. I know we were being tested by time and fate. But we overcame every difficulty, whether it was a national disaster or economic crisis, a sudden war or international conspiracy. We stand like a wall against all the odds. And yes, we awoke and rose from ashes to glory. We awoke from ashes to glory. Dear audience, but why so soon these clouds started to over my fairy land? There is no Idi to wipe away the tears of poor faces. Mothers don't tell stories of fairies to their children. Why only we are called terrorists? Why corruption is spreading like venom in our veins? Why my beloved ones are vanished in the bomb blast without saying goodbye? But be still, my nation, and cease reaping. Sun is always shining behind the clouds. Thy fate is the common fate of all. Into each nation's life, some rain must fall. Some days must be dark and gloomy. So change thyself and believe in the Lord. For hope is seeing light in spite of darkness. For darkest hours always come before the dawn. So awake and rise from ashes to glory. Rise from ashes to glory. Ladies and gentlemen, the only cure for this plague of darkness is change. We have to change ourselves, not the leaders. Because leaders are known by the people they lead. We have to do our reawakening. No matter how long and difficult the road may be, we have to do it.
For without reawakening, there is no survival. So awake, my natives, awake. Rise, rise and awake from ashes to glory. I thank you all. He was Cadet Saqib Habib. اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں کیڈٹ کالج سانگڑ کے کیڈٹ عابد کو. ان کا کہنا ہے جوانوں کو پیروں کا استاد کر. اپنے اشعار کو بانگے درا کہنے والے، اپنے افکار کو بال جبریل کہنے والے، اور مرد مومن کے عمل کو ضرب کلیم کہنے والے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. علی وقار، نوجوان نسل کسی بھی قوم کا حقیقی سرمایہ ہوتی ہے. جس قوم کے نوجوان بیدار باشعور ہوں اس قوم کا مستقبل محفوظ ہوتا ہے. ملک کی ترقی و خوشحالی انہی کے وجود سے منحصر ہوتی ہے، کیونکہ یہی جوان پہاڑوں کا سینہ چاک کر کے راہ گزر بناتے ہیں، تو کبھی سمندر کی گہرائیوں میں اتر کر قدرت کے راز افشا کرتا ہے، تو کہیں یہ خلاؤں کو قدم آدم سے منور کر کے خود کو اشرف المخلوقات ثابت کرتا ہے. ہر راہ کو اپنے رکاوٹیں رونتا چلا جاتا ہے، ہر مسائل کو اس کے وجود سے اکھاڑتا چلا جاتا ہے. تو گویا وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. علی وقار، تاریخ بتاتی ہے کہ ہر انقلاب کا ہر اول دستہ نوجوان رہے ہیں. تاریخ بتاتی ہے جب نوجوان لشکر کا سپہ سالار بن کر میدان میں اترتا ہے تو محمد بن قاسم بن کر سندھ کو فتح کر لیتا ہے. تاریخ ہی بتاتی ہے جب نوجوان تحریک پاکستان میں شامل ہوتے ہیں تو ہندوستان کے جبڑے سے پاکستان کو کھینچ نکالتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. علی وقار، افسوس صد افسوس، آج علامہ اقبال کے یہ شاہین اپنی اصلیت کھو چکے. آج آسمان کی بلندی سے زمین کی گہرائیوں میں جا گرے. آج کے نوجوان اپنے ملک میں کام کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن باہر جا کر گورے آقا کے کالے جوتے چاٹنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. آج کے نوجوانوں سے کتب خانے ویران اور ہوٹلیں آباد ہیں. آج کے نوجوان اپنا زیادہ تر وقت سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے بمقصد کثرت استعمال سے ضائع کر رہے ہوتے ہیں. علی وقار، اگر میں سارا دوش ان نوجوانوں کو دوں تو پھر میں ان پیروں کو کیا کہوں جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنی غلط طرز حکمرانی سے ان نوجوانوں کا مستقبل تاریک کر دیا. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. علی وقار، اس مایوسی کے عالم میں بھی آج کا نوجوان ہمت و حوصلے کی عملی تصویر نظر آتے ہیں. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. علی وقار، جب میں ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو عزم و ہمت کی تصویر نظر آتے ہیں، علی وقار، جب میں ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو عزم و ہمت کی عملی تصویر نظر آتے ہیں، جو بغیر کسی حکومتی امداد سے اپنے گھروں سے نکل کر شہر کراچی کا کچرا صاف کرنے لگتے ہیں، جو شہر کی دیواروں پر لکھے نقوش کو مٹا کر پاکستان کے مونومنٹس بناتے ہیں، جہاں غریبوں کے لیے معیاری تعلیم نہ ہونے کے برابر ہو، وہاں ڈیفنس جیسے پوش علاقوں سے حسن اور شیرین نام کے نوجوان نکل کر اسٹریٹ اسکول قائم کر کے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. علی وقار، وہ جو نوجوان اعتزاز حسنی تھا جو اسکول کی جانب بڑھتے ہوئے سینکڑوں بچوں کی جانیں بچا کر یہ اعلان کرتا ہے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. علی وقار، جہاں تاریکیوں کا یہ عالم ہو کہ عورتوں کو گھروں تک محدود رہنے کی اجازت دی جاتی ہے، وہیں سے ملالہ یوسف زئی، شرمین عبید چنائے، سمینہ بیگ اور نسیم حمید دنیا کو یہ پیغام دکھائی دیتے ہیں کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے کیڈٹ عابد. Now comes Miss Fatma Majid from PN Engineering College, PNS Johor, Karachi. She'd exclaim on, "Awake, rise from ashes to glory." July 14th.
1798. A new chapter in history opens. The Castle of Versailles. Outside of its gates, I see millions of ignored and starving Frenchmen preparing for a revolution that is about to change the face of history forever. Their famished looks tell the story of injustice and violence. Their dark, starving eyes reflect every inch of wound received at the hands of persecutors. Their wrinkled but determined faces tell that today, no matter what happens, no resolution will be made, but a revolution will come. For today is the day when tyrants will become victims, judges will be judged, feudals will be corrupted, laws will be burned, crowns will be executed. For if there is no justice for them, they will seek their justice themselves. Their bodies are trembling in fury and anger, ready to take down the walls of that very castle. Then, ladies and gentlemen, a massive bloodshed and onslaught begins. Thousands of heads were cut in public. Tyrants became victims. Judges were judged. Feudals were corrupted. Laws were burned. And the walls of that very castle came down crumbling. Not even a single person survived inside the castle to tell the rest of the tale. A brutal revolution came. And in the end, what remains in the city of Versailles were the echoes of those Frenchmen. That revolutions are not made, they just come, ladies and gentlemen. Mr. President, if you want to understand, we need to learn from some honorable men from past. So today, let us all turn over the pages of history and turn back. Turn back and see Allama Muhammad Iqbal, who through his poetry awakened the nation from dormant sleep. Embrace his vision. Turn back and see Muhammad Ali Jinnah, who kept fighting for the survival of Pakistan till his last breath. Embrace his determination. Turn back and see Tipu Sultan, who preferred living like a lion for a single day rather thousands like a lamb. Embrace his ideology. Turn back and see Tariq bin Ziyad, who burnt all the ships and charged the battlefield without any fear of defeat. Embrace his fearlessness. Turn back and see Muhammad bin Qasim, who on the single cord of a Muslim girl overpowered the might of Raja Tahir. Embrace his bravery. Turn back and see Martin Luther King, who eventually freed African Americans from the social exclusion and discrimination. Embrace his struggle. Turn back and see when the social fabric of Islam was about to be torn apart by a tyrant. When the forces of evil were about to subjugate the spirit of Islam, Hussein with his 72 men stood up and saved Islam from permanent deformation. Embrace his sacrifice. Turn back to see that we cannot be big until we are prepared to kiss the ground. Turn back to see that how they all woke up and rose from ashes to glory. Mr. President, if we want to understand, we need to learn that the more you do, the more you get. But unfortunately, we are so impatient that we remain in quest for some Aladdin's lamp and do nothing on our own. Here I'd like to quote Dr. Allama Iqbal. Destinies of those nations can never be changed until they themselves try. Sir, we are raw-handed, we are greenhorns, but supposed to be very seasoned and experienced. But I should tell you that there is no alternative to hard work and diligence. We'll have to wake up, we'll have to rise, to stand, to go to our destinations. We are Muslims and we have totally forgotten the grandeur and glory of our ancestors. They never advised us to stretch hands before anyone. They had one slogan, one motto, faith in God and trust your strength. So if we want to succeed, we'll have to resort to the Quran. We'll have to restore our shaken faith, for our survival lies in tear of contrition with an oath to purify us and our society of all that is not good. I thank you all. This was Ms. Fatma Majid. اب تشریف لا رہے ہیں سب لیفٹیننٹ محمد احسن جو پی این انجینئرنگ کالج پی این ایس جوہر کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا موضوع سخن ہے جوانوں کو پیروں کا استاد کر. میرے عشق کو پر لگا کر اڑا، میری خاک کو جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. علی وقار، میں دیکھتا ہوں کہ بے حسی کی ایک معمولی چنگاری جو لڑکتے ہوئے خود غرضی کے سیل رواں میں جا گرتی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے کوتاہیوں کے وہ شعلے بھڑک اٹھتے ہیں کہ ایمان کے دشت و جبل بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. پیر پیری کے جوہر دکھاتے ہیں،
مدبر تدبیروں کے تیر چلاتے ہیں اور یہی تیر ہوس کے ابر کو نوچ ڈالتے ہیں. ابر لہو کی وہ بارش برساتا ہے جسے بھی خونے جگر بننا تھا. خود فریبی کے ہتھ کنڈوں سے چشم پوشی کا ایک فولادی شکنجہ تیار کیا جاتا ہے اور اس میں خرد کو قید کر کے خردمندوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے. تقاضے فطرت سے، حکم قدرت سے ایک صدا آتی ہے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. علی وقار، یہ وہ پاکستان ہے جہاں دائیں جانب میرے قائد ہیں اور بائیں جانب میرے محسن سر سید احمد خان ہیں. یہ وہ پاکستان ہے جس کے ملک پر مر مٹ کٹ جانے والا پاکستانی رہتا ہے. یہ وہ پاکستان ہے جہاں نسیم حمید کی تیز رفتاری ناامیدیوں کو روند کر آگے نکل جاتی ہے. یہ وہ پاکستان ہے جہاں عارفہ کریم معین علی کی قابلیت اندھیروں سے اجالے کا سفر طے کرتی ہے. یہ وہ پاکستان ہے جہاں دوسروں کی زندگیاں سنوارتا عبدالستار عیدی رہتا ہے. یہ وہ پاکستان ہے جہاں ملک کی پہچان اس کی آواز امجد صابری اور جنید جمشید رہتا ہے. یہ وہ پاکستان ہے جہاں ملک کا مستقبل سنوارنے کے لیے فلائٹ لیفٹیننٹ مریم مختار اور لیفٹیننٹ یاسر عباس رہتا ہے. یہ وہ پاکستان ہے جہاں عورت کی پہچان شمیم عبید چنائے اور فضا فرحان رہتی ہے. تو پھر علی وقار یہ بات مجھے کہنی پڑتی ہے، یہ بات مجھے وثوق سے کہنی پڑتی ہے، یہ بات مجھے فخر سے کہنی پڑتی ہے کہ ہاں، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. علی وقار، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم ابن رشد ہی نہیں، ہم جابر ہیں، ہم کندی ہیں، ہم ابن خلدون تبری ہیں، ہم ابن سینا الہیشم، ہم البیرونی توسی ہیں، ہم شاعری میں شیرازی ہیں، ہم نغمہ گری میں فردوسی ہیں، ہم خیان ہیں نشا پور کے، ہم رومی کی مثنوی ہیں، ہم سوز بنے تو بلے شاہ، ہم سوز بنے تو بلے شاہ، ہم ساز بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے تو شاہ لطیف، ہم رقص بنے، ہم مشت بنے، ہم سچل سرمست بنے، جب جنگ ہوئی تو دولہا فولاد بنے، ہم غازی بنے، ہم سمندروں کے راہی بنے، اور جب امن ہوا تو ریشم کی طرح نرم بنے. تو جی ہاں علی وقار، تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی، تم نے بازاروں میں عقلوتی خریداری کی اور اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی. خوف کو رکھ لیا، خدمت پہ تماداری کی، اور آج تم مجھ سے میری جن سے گراں مانگتے ہو، حلف ذہنوں وفاداری جاں مانگتے ہو. جاؤ یہ چیز کسی مداح سرا سے مانگو، طائفے والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو. مجھ سے پوچھو کہ تو خنجر سے عدو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا. شکریہ. خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. یہ تھے سب لیفٹیننٹ محمد احسن. Ladies and gentlemen, last but not the least, a speaker from the host team Cadet College Petaro. Let me remind you that the speakers of the Cadet College Petaro will not compete towards any trophy. However, they will be assessed by the honorable judges. I invite Chief Cadet Captain Bilal Server to declaim on, "The goal isn't to live forever. The goal is to create something that will." I have been told that I will never exceed. I have been told that I am living in a dream. But I will not give up. I will not look back. I will continue and I will prevail. I want to be unique. I want to be an example. I want to inspire before I expire. Because the goal is not to live forever. But the goal is to create something that will. President, sir, I would like you to look back at history. I would like you to look back at 6th century Anno Domini. In the dark and gloomy world of Arabia, a serene glow is observed. We witness the birth of role model of entire world, Holy Prophet, peace be upon him, who came to this world to deliver the decree of divinity, whose purpose of life was to preach the oneness of Almighty Allah and to declare that he was the prophet of Allah and his religion stands for righteousness, for brotherhood and for peace. But we all know that was never easy for him.
The idol worshippers and ignorants did not allow him to put his sacred purpose in practice so easily. So he had to face life threats. So the role model of peace had to appear for battles. But today the entire world knows that he did not give up. Having firm faith in his Creator and in himself, he was never disappointed or discouraged, because he knew that the purpose of life is not to live forever, but the purpose is to create something that will. President sir, we remembered the day when coward Indian troops attacked our dear homeland by midnight. But the nation that seemed new and little to them proved to be charged with potential and power, vigor and fervor, intensity and vivacity. They might have thought to take lunch at Lahore and dinner at Islamabad, but they didn't know that their mission will be mixed with dust, their troops will be smashed, and their cannons will be crumbled into pieces. Our troops, replete with the spirit of jihad, did not leave any option except to run back and save their lives. During this sacred aim, the aim to save motherland, the aim to save humanity, the aim to save dignity and honor, some of our great heroes saw the God, and God martyred them because they knew that the purpose of life is not to live forever, but the purpose is to create something that will. I would like to conclude my speech with inspiring words of Ahmad Yasin. He says, and I quote, "Sons of Islam everywhere, jihad is a duty to establish the rule of Allah on earth and to liberate yourselves and your countries from enemies. It is your battle, either victory or martyrdom. Either victory or martyrdom." Unquote. I thank you all. This was Chief Cadet Captain Bilal Sarwar. اور اب اس تقریب کے آخر میں میزبان کالج کے مقرر کیڈٹ عمار عارف تشریف لا رہے ہیں. ان کا عنوان ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے. الفاظ سے اٹھنے والا سحر حیات انسان کی تاریخ ماضی کے اوراق پہ سجائے بیٹھا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے جب سے سانس لی تب سے تماشبین کی صورت میں خانہ انسان میں گردش کے انبار دیکھے. میں نے دیکھا کہ جب ساکنان شہر خواب باغ تمنا سے محروم کر دیے جاتے ہیں، بہار کے آثار خزاں کے غبار میں منہ چھپانے لگتے ہیں، جھوٹ سچ پر غالب آنے لگتا ہے، یقین گما سے شکست کھانے لگتا ہے، لہو کی ارزانی اور بستیوں کی ویرانی اخبار کی شہ سرخیوں میں ڈھلنے لگتی ہے، راستوں میں آگ برستی ہے، گھروں میں ویرانی ڈیرے ڈالتی ہے، دیواریں بین کرتی ہیں، دریچے لہو روتے ہیں اور دروازے سر پھوڑتے ہیں، بستی میں وحشتیں پکارتی ہیں. انسان کہاں ہے؟ انسان کہاں ہے؟ انسان کہاں ہے؟ تبھی شہر خواب کے کسی گوشے میں بیدار زندہ و توانا ایک آواز بلند ہوتی ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے. علی وقار وقت کے نباش شاعر حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اپنے اس مصرے سے عہد حاضر میں سیاہی کے استعاروں اور اس سیاہی کے سب اشاروں کی زندگی میں آرزو کی شمع جلاتے ہیں. وہ چراغ جلاتے ہیں، وہ روشنیاں بکھیرتے ہیں، وہ موت کے سناٹے کو توڑتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے ہیں، اور یوں نا امیدی کے بادل سے امید کی کرنیں پھوٹتی ہیں اور اقبال کی کشت ویراں نم ہو کر موجودہ دور کے نوجوانوں پر مستبصرانہ نظریں جمائی یہ کہتی ہے کہ اے اہل وطن سوچو تو ذرا یہ کیسا عالم طاری ہے، کب رات ڈلے کب صبح ہوئے، یہ خواب ہے یا بیداری ہے. اس گلشن کی بربادی میں کچھ برق و خزاں کا ہاتھ نہیں، تم جس کو سمجھتے ہو مالی وہ پھولوں کا بیوپاری ہے، وہ پھولوں کا بیوپاری ہے. علی وقار یہ مٹی کشتے ویراں نہیں،
یہ وہ زرخیز مٹی ہے کہ جن کے شجرے اگر کھنگالے جائیں تو رومی، کندی، توسی، ایوبی، شیرازی، غزنوی و فاروقی جیسی مثالیں منظر عام پر آب و تاب سے ابھرتی ہیں۔ علی وقار یہ وہ زرخیز مٹی ہے جو نم ہو کر شاہ ولی اللہ، سید احمد بریلوی، شاہ اسماعیل شہید، عناصر خمسہ، علامہ اقبال، قائد اعظم، مادر ملت، میجر شبیر، میجر طفیل بنتی ہے۔ کیا ہم بھول سکتے ہیں کہ ہم عبد القدیر، ہم عبد الستار عیدی، ہم طارق جمیل، ہم نیوکلیئر فوج، ہم سہارا فاؤنڈیشن جیسے عناصر اپنی دامن نگاہ میں سمیٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم اعتزاز حسن، طاہرہ قاضی، مریم مختار اور APS کے بچوں کا لہو ہیں۔ صدر گرامی قدر، جب سماعتیں بیدار ہوں، بصارتیں جاگ اٹھیں، تو پھر امید کے استعارے آرزو اور توقع کی بحر میں بہتے ہوئے یقین کے سمندر تک پہنچتے ہیں۔ چشم خرد دیکھتی ہے کہ خواہشات کا وسیع جہاں، تمناؤں کا روح رواں، مقاصد کا عظیم کارواں، آرزوؤں میں کہیں نہاں، ارے پاکستانی نامی یہ جہاں اقوام عالم سے کہتا ہے کہ ہمارا قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن 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 کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ شکریہ۔ یہ تھے عمار عارف۔ حاضرین، جیسا کہ مقررین کا شعلہ بانی نے ماحول کو گرما دیا ہے، لہٰذا اسے زعفران زار بنانے کے لیے میں ایوب ہاؤس کے کیڈٹ ارسلان شاہ شیرانی کو مدعو کروں گا، جن کا کہنا ہے کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں۔ جناب صدر، میرے افکار، میرے خیالات اور میرے تجربات سے اگر یہ نوجوان مستفید ہو جائیں تو یقین جانیے تبدیلی کا ایسا جھونکا آئے گا کہ نیا پاکستان باقاعدہ نظر آئے گا، لیکن اس کے لیے مجھے سننا ضروری ہے، اور مجھے یقین ہے کہ مہمان خاص مجھے سننے کے لیے بےتاب ہیں، لیکن مجھ جیسے عالم و فاضل، مفکر، مدبر اور فلاسفر کو سننے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے۔ تو حوصلہ ہے، سن سکو گے مجھے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں۔ جناب صدر، میری داستان غم بہت طویل ہے، اور اس کی وجہ ہے میری کم عمری میں شادی۔ شادی تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے، ایسا لڈو ہے جو کھائے وہ بھی پچتا ہے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچتا ہے۔ نکاح میں بڑے ترم خان بن کر قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے کہنے والے بعد میں چھپ چھپ کر یہی کہتے ہیں فضول ہے، فضول ہے، فضول ہے۔ ہو گئیں روشن نگاہیں کس قدر شادی کے بعد، آ رہے ہیں دن میں بھی تارے نظر شادی کے بعد۔ ہائے کیا رنگین تھی شادی سے پہلے زندگی، ہو گئی سنگین لیکن کس قدر شادی کے بعد۔ جناب صدر، کیا آزاد تھی زندگی، ہر وقت رنگ برنگی تتلیوں کے پیچھے اڑتا تھا، اور اس حالت میں بھی اڑتا تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نیا پاکستان ہے، ہاتھی بھی اڑ سکتے ہیں۔ لیکن میرے پرانے پاکستان کے ابا کو میرا یہ اڑنا پسند نہیں آیا۔ اماں سے بولے اس کو پٹارو شریف کے حوالے کیا جائے، سب کسبل نکل جائیں گے۔ اماں بولی نیا پاکستان بننے والا ہے، کہیں لڑکا ہاتھ سے نہ نکل جائے، شادی کی بیڑیاں پہنا دو۔ ابا نے اپوزیشن کی ایک نہ سنی، دونوں بل پاس کر دیے۔ پہلے خانم ملی، دل شاد ہو گیا، 3 دن بعد پٹارو کا نوازش نامہ ملا، دل ناشاد و برباد ہو گیا۔ خانم کے بعد میری رخصتی کا وقت آ چکا تھا، میں نے اسے دیکھا، اس نے مجھے دیکھا، میں دل تھام کے رہ گیا اور بے ساختہ کہہ اٹھا، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔
ہم تو نکاح کر کے بھی تنہا رہ گئے. جناب صدر خود پر قابو رکھیے گا, میری داستان عالم تو اب شروع ہوتی ہے. پٹارو کا صدر دروازہ دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ یہاں تو جنگل میں منگل ہے, لیکن جو ہی میں کچھ آگے بڑھا تو مجھے اپنی رائے بدلنی پڑی. میں نے دیکھا کہ کہیں میں کسی سیارے پر تو نہیں پہنچ گیا ہوں جہاں ہر طرف سفید لباس میں چھوٹی بڑی موٹی پتلی مخلوق جو پیروں کے بجائے ہاتھوں پر کھڑی تھی اور صرف یمراج اپنے پیروں پر کھڑا تھا. اس نے مجھے مشورہ دیا صدر ایوب کے آشیانے پر چلے جائیں. وہاں میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی. انہوں نے کہا السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. انہوں نے کہا آؤ جی بچہ کہاں ہے؟ میں نے کہا صاحب شادی کو تو 3 سے 4 دن ہوئے ہیں, بچے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.